ट्रंप चीनी सदर से तिजारत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और 2017 में उन्होंने इससे पहले चीन का दौरा किया था और अब वो 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर पहुँचे हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग अमरीकी सदर पहुँच चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और ये बड़ी अहम मुलाकात होगी क्योंकि इस मुलाकात में बहुत अहम बातें ज़ेर गौर लाई जाएंगी, बहुत अहम उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे, जिसमें तिजारत और बिलखुसूस आलमी मईशत पर बात की जाएगी। सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में बीजिंग का दौरा किया था। अमरीकी सदर चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन का ये 3 रोज़ का दौरा है। सदर ट्रंप चीनी सदर से आलमी मईशत पर बात करेंगे, इसके अलावा तिजारत पर बात करेंगे। तिजारती शोबे में किन किन चीज़ों पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, इस पर बात की जाएगी। आलमी मईशत के हवाले से बात की जाएगी। सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। अमरीकी सदर चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात जो है बड़ी अहम होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात इंतहाई अहम मुलाकात इसको जाना जा रहा है क्योंकि इस मुलाकात में तिजारत को किस तरह से आगे लेकर चलना है या फिर आलमी मईशत के ऊपर क्या अभी तक के असरात मुरतब हुए हैं और आलमी मईशत जो है वो किस तरह से मुतासिर हुई है, इसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी और तिजारत के हवाले से भी बिलखुसूस गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का दौरा चीन 3 रोज़ पर मुश्तमिल है। अमरीकी सदर चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप ने इससे पहले 2017 में चीन का दौरा किया था। तो ये मनाजिर जो कि आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। सदर ट्रंप चीनी सदर से आलमी मईशत पर बातचीत करेंगे और बहुत अहम अमूर जो है वो भी ज़ेर गौर लाए जाएंगे और इसी पर्पज़ के तहत सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन पहुंचे हैं और वहां का दौरा कर रहे हैं, जो कि 3 रोज़ पर मुश्तमिल उनका ये दौरा है। ट्रंप चीनी सदर से तिजारत के हवाले से बातचीत करेंगे और बिलखुसूस आलमी मईशत के हवाले से भी इस पर बातचीत करेंगे। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने तैयारे से बाहर आ रहे हैं और बाहर आते हुए अभी वो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं तैयारे की। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचे हैं, इस वक्त वो अपने तैयारे से नीचे उतर रहे हैं और उनका ये 3 रोज़ का दौरा है। ट्रंप चीनी सदर से मुलाकात करेंगे, बड़ी अहम मुलाकात होगी उनकी ये चीनी सदर शी जिनपिंग से, जिसमें अहम उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। बिलखुसूस वो आलमी मईशत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, साथ ही साथ वो तिजारत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो ये मनाजिर में आप देख सकते हैं कि जो सदर ट्रंप जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं और वो वहाँ की क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं। उनसे हाथ मिलाया जा रहा है, मुसाफ़ा किया जा रहा है और उनका तैयारा जो है वो इस वक्त चीन पहुँच चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर पहुँच गए हैं। उनका शानदार इस्तकबाल वहाँ पर किया जा रहा है, उनको फूलों का बुके पेश किया जा रहा है और साथ ही साथ उनका शानदार इस्तकबाल किया जा रहा है। चीनी तराना भी वहाँ पर लगाया गया और ये मनाजिर आप देख सकते हैं सदर ट्रंप के चाइना पहुँचने के ये मनाजिर हैं, जिसमें वो क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं। ये मनाजिर समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये मनाजिर हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के चाइना पहुंचने के। इससे पहले 2017 में सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना गए थे और उन्होंने वहां का दौरा किया था। अभी अमरीकी सदर ट्रंप ने जो है वो दोबारा से ये दौरा करना है, जो कि 3 रोज़ पर मुश्तमिल इसको बताया जा रहा है।
अमेरिकी सदर ट्रंप इस वक्त चाइना पहुंच चुके हैं। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। चीन आमद पर अमेरिकी सदर का भरपूर इस्तकबाल किया गया। खैर मकदमी नारे लगाए गए। अमेरिकी सदर चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी अहम मुलाकात होगी उनकी और बड़े अहम उमूर इसमें ज़ेर गौर लाए जाएंगे। इस वक्त दारुल हुकूमत, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में पहुंच चुके हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जैसे ही अपने तैयारे से नीचे उतरे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। चीनी क़यादत की जानिब से उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और साथ ही साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 3 रोज़ा दौरे पर वहाँ पर पहुँचे हैं और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तैयारे से नीचे उतरने के फिर जिस गाड़ी में उनको वहाँ से रवाना किया जाएगा, ये वो मनाजिर आपको समा की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सदर ट्रंप इससे पहले 2017 में चाइना का दौरा कर चुके हैं। सदर ट्रंप चीनी सदर से आलमी मईशत पर बातचीत करेंगे। 3 रोज़ा उनका ये दौरा है जिसके हवाले से आपको ये अपडेट भी कर रहे हैं, ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं जब वो वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया। और ये मनाजिर जो है इसमें आप देख सकते हैं कि भरपूर तरीके से उनका वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का चीन का ये 3 रोज़ का दौरा है। सदर ट्रंप चीनी सदर से आलमी मईशत पर बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ खुसूसन तिजारत को भी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। अमेरिकी सदर चीनी हममनसब से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग पहुंच चुके हैं। जब वो अपने तैयारे से नीचे उतरे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा उन्होंने खैर मकदमी उन्होंने बैनर्स हाथ में उठाए हुए थे और भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप का 3 रोज़ा ये दौरा है उनका, जो कि चाइना का वो दौरा कर रहे हैं। बड़े अहम उमूर को ज़ेर गौर लाया जाएगा। सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात भी होगी। उनको फूल भी पेश किए गए, बच्चों ने उनको फूल पेश किए और हाथों में उन्होंने झंडे उठाए हुए हैं और बहुत ही शानदार किस्म का, भरपूर किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की चीन आमद पर शानदार उनका इस्तकबाल किया गया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और बिलखसूस तिजारत और साथ ही साथ आलमी मईशत के हवाले से वो उनसे गुफ्तगू करेंगे। बीजिंग एयरपोर्ट पर अमेरिकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, शानदार उनका इस्तकबाल किया गया और बच्चों ने उनको फूल भी पेश किए जब वो अपने तैयारे से नीचे उतरे थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का 2017 में उन्होंने पहले दौरा किया था। अब 2026 में उनका ये दौरा है जो कि इस हवाले से बड़ा अहम है क्योंकि आलमी मईशत के हवाले से वो वहाँ पर चीनी सदर शी जिनपिंग से डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ जो तिजारत है, तिजारती शोबे के ऊपर भी उनसे खुसूसन बातचीत की जाएगी। 3 रोज़ा दौरा है उनका चीन का। बीजिंग एयरपोर्ट पर जब वो पहुँचे तो अमेरिकी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और बहुत ही शानदार उनका इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने उनको फूल भी पेश किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी करेंगे। ट्रंप चीनी सदर से तिजारत, आलमी मईशत पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप इससे पहले 2017 में चीन का दौरा कर चुके हैं और ये मनाजिर आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सदर ट्रंप जैसे ही अपने तैयारी से बाहर आए, नीचे उतरे तो उनका शानदार भरपूर इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने उनको फूलों का बुके पेश किया, फूलों से उनका इस्तकबाल किया गया। ये मनाजिर भी आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। सदर ट्रंप 3 रोज़ा दौरे पर चाइना पहुँचे हैं और ये दौरा इसलिए बड़ा अहम है क्योंकि इसमें अहम मुलाकात की जाएगी। चीनी सदर से मुलाकात की जाएगी, शी जिनपिंग से वो मुलाकात करेंगे और आलमी मईशत के ऊपर बिलखसूस तिजारती शोबे के ऊपर बातचीत की जाएगी और उनको गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो चुकी है। ये मनाजिर समा की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ये वो गाड़ी के मनाजिर हैं जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिठाया गया और वहाँ से रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी सदर 3 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँचे हैं। जैसे ही वो अपने तैयारे से नीचे आए तो उनका भरपूर किस्म का इस्तकबाल किया गया, शानदार इस्तकबाल किया गया। बच्चों ने उनको फूल पेश किए। फिर अब उनकी गाड़ी जो है वो एयरपोर्ट से रवाना हो चुकी है। इस गाड़ी में वो रवाना हो रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2017 में इससे पहले चाइना गए थे। उन्होंने इससे पहले चाइना का दौरा किया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और बड़ी अहम मुलाकात इसको कहा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दौरा है इसको भी बड़ा अहम गर्दाना जा रहा है क्योंकि इसमें बड़ी अहम मुलाकात होगी।
اور ملاقات میں عالمی معیشت کے ساتھ ساتھ تجارتی شعبے کے حوالے سے بھی بڑی اہم گفتگو کی جائے گی۔ تو ان کی گاڑی اس وقت ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہی ہے، ان کی گاڑی کے روانہ ہونے کے مناظر سما اپنے ناظرین تک پہنچا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب چائنا پہنچے تو وہاں پر جب وہ بیجنگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کے دارالحکومت جب بیجنگ پہنچے تو ان کا بہت ہی بھرپور قسم کا، پرتپاک قسم کا ان کا استقبال کیا گیا ایئرپورٹ پر۔ ان کو پھول بھی پیش کیے گئے، بچوں نے ان کو پھول پیش کیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ حارث صاحب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ 3 روزہ دورے پر چین پہنچے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تجارتی شعبے کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت پر بات کریں گے، کتنا اہم دورہ سمجھتے ہیں آپ ان کا؟ دیکھیں، یہ خاص طور پہ امریکہ ایران کے جو ایک تنازع ہے اس کے اوپر بھی ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ دورہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک ٹریڈ کے حساب سے بھی ہے، عالمی معیشت کی پرابلم بھی ہے، پھر اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تائیوان کا بھی شاید ذکر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کا، اور جو امریکہ اپنا اسٹریٹ آف ہرموز کی بات ہے وہ ہو، شاید 460 کی جو کلو گرام یورینیم انریچ ہے وہ کہاں شفٹ ہوگا، اس کے بارے میں بات ہوگی۔ لیکن اوور آل یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ لیٹس ہوپ کہ چائنا کھل کے بات کرتا ہے۔ چائنا میرے خیال چائنی گورنمنٹ جو ہوتی ہے ہمیشہ بڑے ڈیلیبریشن کے ساتھ سوچ سمجھ کے وہ بات کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو امریکن پریزیڈنٹ بھی اپنی ظاہر بڑی اسٹرانگ ٹیم لے کے آئے ہیں، اس میں بزنس کمیونٹی کی ٹیم بھی ہے، پولیٹیکل ٹیم بھی ہے، اور ساتھ دیکھا کہ ڈیلیبریشن میں بات ہوں گے۔ امید رکھتے ہیں کہ دورے سے بڑے دورست نتائج ہوں گے۔ چائنا اور امریکہ کی آپس میں یہ اقتصادی طور پہ ٹریڈ کے وجہ قطع کلامی کے لیے معذرت حارث صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ سے آؤں گی۔ حارث نواز صاحب، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر گفتگو کریں اور ساتھ ہی ساتھ اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا کہ کس طرح سے اب یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ چائنا کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا۔ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی، ابھی ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ملک صاحب، کتنا اہم دورہ سمجھتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا؟ 3 روزہ دورہ ہے ان کا۔ چائنا بھی اس بارے میں کہہ چکا ہے کہ جنگ ختم کی جائے اور اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے جائے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آگے یہ معاملات بڑھتے ہوئے اب آپ؟ جو چین کا دورہ ہے امریکی صدر کا، وہ کئی حوالوں سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایران کا مسئلہ سر فہرست ہے، اور ایران کے مسئلے کے علاوہ یہ جو ٹیرف وارز ٹرمپ صاحب نے شروع کی تھی اس حوالے سے بھی بہت سگنیفیکینٹ ہے۔ دنیا ساری کی جو ریئر ارتھس ہیں اس کا کوئی آلموسٹ 90% کنٹرول اس وقت چائنا کے پاس ہے۔ اس کی جو ریفائننگ کیپیسٹی ہے اور اس کے مائنڈ کے رائٹ دنیا ساری کے، وہ بڑا حصہ اس کا چائنا کنٹرول کرتا ہے۔ اور امریکہ کا میزائل پروگرام ہو یا ان کے وہ آئی فون کی گاڑی ہو، ہر چیز کے لیے انہیں ریئر ارتھ کی ضرورت ہے۔ وہ اس معاملے کو یقیناً امریکی صدر جو ہیں وہ چائنیز پریزیڈنٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی جو آبنائے ہرمز کی بندش ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے ساتھ 2 مسئلے ایسے ہیں جو اس وقت چین کو ہٹ کر رہے ہیں بیڈلی۔ وینیزویلا کے اوپر جو اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے ان کے آئل کے اوپر امریکہ نے، اس کا سب سے پہلا نقصان چائنا کو ہوتا ہے۔ چائنا اس تیل کا بڑا خریدار ہے، اور آبنائے ہرمز کی بندش اور ایرانی تیل کی جو ترسیل میں رکاوٹ ہے اس کا بھی بڑا نشانہ چائنا ہے۔ تو یہ مسئلہ تو یقیناً سر فہرست ایک ایجنڈا آئٹم کے طور پر رہے گا۔ اس کے علاوہ ٹیرف کی جو وارز ہیں اس کے حوالے سے، اور جو مڈل ایسٹ کی سیکورٹی سچویشن ہے وہ بھی، یہ 2-3 ایشوز ہیں جو سر فہرست رہیں گے۔ اور امریکی صدر کے دورے کی کامیابی کا انتظار مجھے لگتا ہے کہ ٹیرف وارز کے اوپر اس کا حل بھی، اور ایران والے مسئلے کا سلوشن بھی، اس میں چائنا ایک گارنٹر کے طور پر ایکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ایران پاکستان کو اکیلا ثابت قرار دیتا ہے کہ پاکستان میں کام کرے گا، لیکن اس کے ساتھ وہ انٹرنیشنل گارنٹیز مانگتے ہیں جو چین بھی دے سکتا ہے، روس بھی دے سکتا ہے، UN سیکورٹی کونسل بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ ایسے ایشوز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ایجنڈا آئٹم کے طور پر سامنے یقیناً آئیں گے جب ٹرمپ اور شی جن پنگ کی میٹنگ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، ملک صاحب ساتھ موجود رہیے گا۔ عابد لطیف صاحب، آپ کی نظر میں یہ دورہ کتنا اہم ہے اور کتنا کامیاب یہ دورہ ہوگا آبنائے ہرمز کو دیکھتے ہوئے، تجارت کو دیکھتے ہوئے اور عالمی معیشت کے تناظر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت شکریہ مجھے لائن لینے کے لیے۔ جی یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہے چائنا کا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ دنیا کا جو اسٹریٹجک ریسیٹ ہے یہ اس کا آغاز ہے، بلکہ جو آلٹرنیٹو ورلڈ آرڈر ہے اس کا بھی یہ آپ کے لیجیے کلمینیشن پوائنٹ ہے۔ اور اس میں جیسے ابھی ندیم ملک صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دنیا میں جو
ہمیں جیو پولیٹیکل وارز نظر آ رہی ہیں. اس کی اس کی ونیر میں اس کے نیچے جو ہے وہ اے آئی وارز اور ریئر ارتھ میٹلز اور منرلز کی وارز ہیں جی. اور وہ اس وقت اس میں جو کمپیٹیٹرز ہیں وہ دو اسٹیٹس ہیں جو کہ امریکہ اور چائنا ہے. تو آئی تھنک ٹیکنالوجیکلی یا ٹیکنیکل ٹرمز میں ان پہ بات ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ایجنڈا میں میرے خیال میں پہلا جو پوائنٹ ہوگا وہ ایران اور یو ایس اے کا کنفلکٹ ہوگا. اس کے ساتھ تائیوان اور ریجنل جو اسٹیٹس ہیں ان کی بھی بات ہوگی. اور جو ٹیرف اور ٹریڈ کے ذریعے سے امریکہ نے جو جیو پولیٹیکل ایسپائریشنز کو جیو اکنامک مینیفیسٹیشنز کے طور پہ استعمال کر رہا ہے, آئی تھنک اس پہ بھی بات ہوگی, کیونکہ اس میں چائنا کو بہت سارے کنسرنز ہیں, کیونکہ دنیا کی جو سپلائی چین ہے وہ چائنا سے ایمینیٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک جی یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور مجھے امید ہے کہ کیونکہ جو ریجنل ایشوز ہیں ان میں سے سب سے پہلے ایران اور یو ایس پہ بات ہوگی, اس میں کوئی نہ کوئی پیش رفت بھی ہوگی. اور جو سٹال ہوا ہوا ہے پروسیس نیگوسیشنز کا وہ دوبارہ سے ری سٹارٹ ہو جائے گا. اور امید ہے کہ کچھ دنوں کے اندر آئی تھنک آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں ایران کے واقعے کے ایران اور امریکہ کے ایشو کے اوپر بھی کچھ میرا خیال ہے اچھی خبر ملے گی. ٹھیک ہے, آپ سب ساتھ رہیے گا, بڑی اہم ملاقات بھی کریں گے حارث صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. ندیم صاحب آپ کہیے گا, بڑی اہم ملاقات بھی ہوگی, اس ملاقات کے عالمی سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ساتھ ہی ساتھ پاک چین اور امریکہ چین تعلقات کے تناظر میں یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے؟ پاکستان اور چائنا کے تو بہت ہی اچھے اور ٹف تھے, جسے ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرے اور شہر سے نیچے آئرن گردر تعلقات کے لیے ہم نے بہت اچھے الفاظ کا چناؤ کیا ہوا. تعلقات کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہے. چائنا پاکستان کو اپنا ایک صحیح اتحادی سمجھتا ہے کہ اس خطے میں سیکورٹی کے حوالے سے بھی دیکھیں تو چین پاکستان کے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہے. آپ کو کوئی بھی ڈیفینس کے معاملات میں نئی ٹیکنالوجی چاہیے, نئے فائٹر جیٹس چاہیے یا کچھ اور چاہیے تو چین پاکستان کو ہر وقت دینے پہ تیار رہتا ہے. لیکن ایک چیز ہے کہ چین اس معاملے میں کوئی چیز کوئی رائٹی نرخوں میں یا فری میں نہیں دیتا, پیسے اپنے وصول کرتے ہیں. پھر ابھی پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی اس میں J-10 سیز اور JF-17 جو پاکستان اور چین کا مشترکہ تیار کردہ جہاز ہے, انہوں نے اپنے کمالات دکھائے. لیکن اس کے اندر چائنا نے ایک پاکستان کے ساتھ خاص محبت کی تھی کہ PL-15 جو ان کا صرف PLA یوز کرتی ہے, جو پیپل ان کی چائنیز اپنی آرمی استعمال کرتی ہے, وہ والا میزائل کا بدلن انہوں نے پاکستانی ایئر فورس کو دیا تھا, جس کی مار دور تک ہے. ان کا ایکسپورٹ ورژن ہے, اس کی نسبت 30-40 کلومیٹر دور تک ہٹ کر سکتا ہے. اسی لیے پاکستانی جہازوں نے جب انڈین رافیل اور دوسرے جہازوں کو مار دیا شروع کیا تو ان کو سمجھ نہیں آنی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک طرف تو وہ سافٹ ویئر تھا پاکستانی ایئر فورس کا بنایا ہوا جو سائبر وارفیئر اور الیکٹرانک وارفیئر, دوسرا ان میزائل کی رینج زیادہ تھی. اسی طریقے سے اب سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ J-35A جو ان کا 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے اس کی بھی شاید اولین جو اس کی تیاری کے بعد جہازوں کی تصویر ہے وہ پاکستان کے لیے ہوگی, اور ہو سکتا ہے ہمیں 14 اگست کو اس کی کچھ جھلک بھی نظر آئے. J-10 سیز بھی پاکستان چائنا سے اور لے رہا ہے. ان معاملات کے اندر تو ہمارے درمیان میں آئی تھنک کوئی گیپ نہیں ہے. SCO کا فورم ہے تو اس کے اندر بھی پاکستان چین بہت اچھا ان کی قربت ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئی الائنمنٹ اس خطے میں ہونی ہے اس الائنمنٹ وار کے بعد, اور وہ ہونی ہے انیویٹیبل ہے, اس کو اب کوئی ٹال نہیں سکتا, کیونکہ امریکہ جس طریقے سے بڑے بڑے نعرے مار کر اس خطے میں آیا تھا, ایران نے صرف 40 روزہ جنگ میں سروائیو کر کے یہ بتا دیا ہے کہ آپ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی اگر دوسری طرف آپ ہمت ہے, برداشت ہے تکلیف کو سہنے کی تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے میزائل اور ڈرون کے ساتھ دنیا کی ایک بڑی جو سپر پاور تھی اس کو ایک خاص جگہ تک روکے رکھا. ایران کا بہت نقصان ہوا, یہ نہیں ہے کہ ایران نے امریکہ کو میٹ کر دیا, لیکن ایران نے سروائیو کر کے یہ بتا دیا کہ وہ اس کو بچ سکتے ہیں سپر پاور سے. تو اب وہ SCO کا جو فورم ہے شاید اسی کو استعمال کرتے ہوئے چین چاہے گا کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اور انگیج کرے, یا اس سے ہٹ کے بھی پاکستان, ترکی, سعودی عربیہ, چائنا, ایران یہ آپس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کے دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک نوعیت کے تعلقات میں مزید گہرائی آئے گی اور یہ مزید آگے چلیں گے تاکہ اپنا یہ دفاع مضبوط کر سکے. اور رائیول بھی ایک طرف انڈیا ہوگا دشمنی میں اور ادھر مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل بیٹھا ہوگا جو ان کو کبھی نہیں چاہتے کہ اسٹیبلائز ہو یا یہ سمجھ سکیں یا یہ آپس میں ان کا تعاون بڑھ سکے. تو نیا جو اتحاد بنے گا اس میں انڈیا تو ہمارا روایتی دشمن ہے, دوسری طرف اسرائیل انڈیا کا اتحادی ہوگا, لیکن پاکستان کے ساتھ سعودی عرب, ترکی, ایران, چائنا یہ پاکستان کی طرف کھڑے ہوں گے. یہ نئی الائنمنٹ مجھے نظر آتی ہے.
جی ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ نے چونکہ نئے اتحاد کی بات کی ہے، الائنمنٹ کی بات کی ہے، تو عابد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اسی پوائنٹ کو لے کر. امریکہ اور چائنا کے اگر تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو اس کے ایران، سعودی عرب اور پھر خلیجی ممالک جو ہیں ان پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ جی دیکھیے، اگر امریکہ اور چائنا کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو ریجن ہے اس میں اسٹیبلٹی آئے گی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گلف اسٹیٹس ہیں یہ ساری کی ساری جو عرب کنٹریز ہیں، یہ والی گلف کی یہ ساری کی ساری امریکہ کے الائز ہیں، امریکہ کے اور بہت امریکہ کے کلوز الائز ہیں، یہاں پہ ان کی بیسز ہیں. اور ایران جو ہے وہ ایک طرح سے اینٹاگونسٹ ہے اس سسٹم کا. تو جب آپس میں اور ایران کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کے بہت اچھے تعلقات ہیں، چائنا کے ملٹری ریلیشنز ہیں، اکنامک ریلیشنز ہیں. آپ کو پتہ ہے انرجی چائنا کی جو ہے وہ ہائیڈرو کاربن مالیکیول یہاں سے جاتا ہے. اسی طرح رشیا کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں ایران کے ساتھ. تو اس لیے جب آئی تھنک یہ تعلقات ان کے بہتر ہوں گے تو ریجن میں اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن یہ اس طرح کی بالکنائزیشن یا جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یا آٹومن امپائرز کے بعد جو ڈیوائڈ، جیسے امپائرز آپس میں چیزیں ڈیوائڈ کر لیا کرتی تھیں، تو اب ظاہر ہے جی وہ ٹائم یا وہ تو موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ 21 سینچری میں یہ ٹیکنالوجی کی سینچری ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی، اے آئی کی سینچری ہے. تو یہاں پہ اور طرح کی ڈویژنز ہیں. تو اس لیے آئی تھنک یہ جو چائنا ہے اب، کیونکہ وہ ایز اے رائزنگ پاور اپنی اسپیس بھی یہاں پہ بنا رہا ہے اور ٹریڈ اور پی آر آئی اور اس کے تھرو پوری دنیا سے لنک کر رہا ہے، تو اس کا میں سمجھتا یہ ہوں کہ زیادہ جو فائدہ ہے وہ چائنا کو ہوگا، کیونکہ اس کی کنیکٹیوٹی، اس کے لیے یہ کچھ جغرافیکل بلاکیج تھے جو ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان جب آپس میں بات ہوگی تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کیا جو امریکن بیسز ہیں ان کو گلف اسٹیٹ میں رہنے کی یا ان کو اپنا اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی اجازت ہوگی. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک آدھے دن میں پرابلی کل یہ سب کچھ کلیئر ہونا شروع ہو جائے گا جی، جس میں ٹریڈ کے ٹیرفس کی بات ہوگی، جس میں دنیا کی جو ری الائنمنٹ ہے اس کی بات ہوگی. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ اسٹریٹجک ری الائنمنٹ ہے. اور یہ جو ری الائنمنٹ ہے پہلے دیکھیے تو اس وقت جو دنیا ہے وہ میری ٹائم بیس تھی، اور اب یہ آج کی کانفرنس کے بعد دنیا جو ہے وہ مکھندر کی طرح لینڈ بیسڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے، مطلب کہ چائنا کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ ری الائنمنٹ ہے. ملک صاحب، امریکہ اور چائنا کے درمیان یہ جو اعلیٰ سطح ملاقات ہونی جا رہی ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ اسرائیل، فلسطین اور ایران سے متعلق عالمی پالیسیز میں کس قسم کی تبدیلی لائی جا سکتی ہے؟ عابد صاحب آپ اس پر کمنٹ کیجیے گا. جی دیکھیے، یہ جو سب سے اس علاقے کا جو سب سے بڑا کوشچن ہے وہ عرب کوشچن ہے، یعنی فلسطین کا ایشو ہے. جی، فلسطین کے ایشو میں آپ کو پتہ ہے چائنا کا سٹانس بہت کلیئر ہے، فلسطینین کاز کے ساتھ ہے. چائنا نے بہت دفعہ جو ہے اس کو UN میں بھی لے کے گیا ہے، اور اس کے ساتھ ابھی بھی چائنا نے جب یہ کنفلکٹ ہو رہا تھا تو چائنا نے کہا تھا کہ اس کو یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے اندر اور انٹرنیشنل لا کے مطابق اس کو حل کرنا چاہیے. کسی ایک ملک کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہیجمونک ہو جائے، جینوسائیڈل ہو جائے، یا وہ دوسرے ملکوں پہ اٹیک کرے یا کوہرژن کے تھرو جو ہے کسی قسم کے معاملات کرے. تو چائنا تو اس معاملے میں بہت کلیئر ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جس ریسیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں جو فلسطینین ایشو ہے اس کو بھی تقویت ملے گی، کیونکہ اب اسرائیل کا اسرائیل کا آپ کہہ لیجیے کہ جس طریقے سے وہ اپنی گریٹر اسرائیل میں باقی ساری اسٹیٹس کے اندر کیوس پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کرتا رہا ہے، میرا خیال ہے اب اس طرح اس کو فری ہینڈ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ساتھ موجود رہیے گا. عابد صاحب، جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. جوہر صاحب، آپ کا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے سما کے لیے وقت نکالا. جوہر صاحب، آپ کہیے گا کہ آپ کی نظر میں یہ دورہ کتنا اہم ثابت ہوگا، کتنا کامیاب ثابت ہوگا آبنائے ہرمز کو لے کر، تجارت کو لے کر، عالمی معیشت کو لے کر، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو چائنا کا سٹانس رہا ہے اس کو لے کر، کیونکہ چائنا بھی جنگ نہیں چاہتا، تو ایسے میں آ کے کتنا اہم دورہ سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل، یہ بہت ہی اہم ہے. دیکھیں، یہ سمٹ ہے دنیا کی دو بڑی طاقتوں کی، ایک جو سپر پاور ہے اور ایک جو ایمرجنگ سپر پاور ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ یہ تو جو ہے نا گلوبل لیڈرز کی سمٹ کہہ لیں آپ اس کو. اب اس میں جو ایشوز ڈسکس ہونے تھے اس میں کافی سارے ان کے بائیلیٹرل ایشوز، یعنی کہ دو طرفہ ایشوز ہوتے ہیں، جس میں ٹریڈ ہے، جو ان کو اس وقت ٹیکنالوجی کا ایکسیس ڈینائی کیا ہوا ہے امریکہ نے چین کو،
وہ اس کے ایشوز ہیں. پھر اس کے علاوہ اس میں جو ہے یہ جو تائیوان کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے. اور کیوں ڈسکس ہوتا ہے؟ کیونکہ تائیوان پہ جب چین اور امریکہ دوبارہ سے ڈپلومیٹک ریلیشنز بنے تھے ان کے 71 کے بعد, تو اس میں یہ انہوں نے امریکہ نے مانا تھا ون چائنا پالیسی کہ جی وہ کبھی بھی امریکہ جو ہے اس کو تائیوان کو انڈیپینڈنٹ جو ہے نا نہیں ان کو تسلیم کریں گے کہ وہ الگ ملک ہے. لیکن اس پہ پھر تھوڑا بہت وہ ان کی طرف سے وہ ابھی تک تو تائیوان کو مدد تو بہت زیادہ کرتے ہیں. چین یہ چاہتا ہے کہ وہ بالکل ایک صاف ایک ڈیکلریشن دیں کہ وہ کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں کریں گے اس طرح کی کسی تحریک کو تائیوان کے اندر. پھر ساؤتھ چائنا سی کے معاملات ہیں. پھر ایون آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت بہت اہم ہے کیونکہ اس میں کچھ ایسی ایڈوانسز ہوئی ہیں ریسنٹ ٹائمز میں, جس طرح وہ ایک کلاؤڈ کا ایک میتھوز پروگرام آیا ہے جس میں ساری دنیا کو بینکس کو اور فائنینشل انسٹیٹیوشنز کو سیکیورٹی کے معاملات لاحق ہو گئے ہیں. پھر اسی طرح جو اب ایران ایک جو یہاں پہ جو ہو رہا ہے یہ بہت اہم معاملہ ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس کی سگنیفیکینس اور بھی بڑھ گئی ہے سمٹ کی. اب اس میں یہ ایران کا معاملہ بالکل ڈسکس ہوگا اور اس میں جو میرا اندازہ ہے امریکہ یہ چین سے یہ ریکویسٹ کرے گا کہ وہ اپنی لیوریج استعمال کرے. اور چین کو بہت زیادہ لیوریج ہے ایران کے اوپر بوجوہ, اور وہ کیا وجوہات ہیں اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں 90% تیل ایران کا چین خریدتا ہے. پھر جو ہے ان کا آپس میں ایک معاہدہ ہوا ہے, سینکڑوں ارب ڈالر کا معاہدہ ہے ان کا انویسٹمنٹ کوآپریشن کا, ایران کا اور چین کا آنے والے سالوں کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ان کی. پھر جو ان کی ساری جو ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ جو تیل کے علاوہ بھی ہے وہ ریلائنٹ ہے چائنا پہ, اور ڈیفینس انڈسٹری ان کی بہت حد تک جو ہے وہ ریلائنٹ ہے چائنا سے. جو ان کو اکوپمنٹس ملتے ہیں جو ان کو خود بناتے تو خود ہیں, لیکن الیکٹرانکس اکوپمنٹ میٹل الوائز جو اس کے لیے خاص چاہیے ہوتے ہیں, پھر فیول جو اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے, ایون میزلس کا جو فیول ہے اس کے کیمیکلز وہاں سے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں. تو وہ اتنی زیادہ ایران کی ریلائنس کسی بھی اور ملک میں پہ نہیں ہے دنیا میں. تو اس لیے چین ان پہ اگر ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرے تو اس کا خاصا اثر ہو سکتا ہے. تو امریکنز بالکل یہ ریکویسٹ کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ جی آپ یہ معاملہ حل کرنے میں ہماری مدد کریں کیونکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے. وہ کہیں گے دیکھیں جی آپ نئے ہرمز اگر کھلے گا اس کے بند ہونے سے تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ دیکھیں چین کو نقصان تو ہو رہا ہے, ان کا تیل بہت زیادہ گلف سے آتا ہے, ان کی تیل کے علاوہ بھی بہت سی ان کی جو کموڈیٹیز ہیں وہ گلف سے آتی ہیں. اور پھر اگر دنیا کو جو اقتصادی اس وقت ایک خطرہ لاحق ہے اس میں بہت زیادہ نقصان تو چین کا ہو سکتا ہے کیونکہ چین دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں جو اس میں ڈسکس ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں اس کی بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے خصوصاً اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں, کیونکہ یہ دنیا کی سب سے بڑی دو طاقتوں کی سمٹ ہے. اور اس سے پہلے کسی زمانے میں امریکہ اور سوویت یونین کی سمٹ ہوا کرتی تھی جو ہے نا 80s 70s 80s میں, لیکن اب جو دنیا میں سب سے اہم سمٹ سمجھی جاتی ہے وہ چین اور امریکہ کی سمٹ سمجھی جاتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے جوہر صاحب ساتھ رہیے گا. عابد صاحب جس طرح سے جوہر صاحب کہہ رہے ہیں دو عالمی طاقتیں ہیں, اگر یہ دونوں مشترکہ موقف اختیار کرتے ہیں تو عالمی سفارتی نظام میں آپ کس نوعیت کی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے دونوں اگر مشترکہ ایک کوئی اڈاپٹ کرتے ہیں کوئی ایسا فریم ورک تو وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. دونوں ظاہرہ یو این کا حصہ ہیں. چائنا پہلے بھی اس کی بات کرتا ہے کہ کوئی نیا سسٹم نہیں چاہیے. اب اگر آپ ایک ایسا ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کرانا چاہتے ہیں جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, جو کہ وچ از ناٹ اے آرڈر وچ از اے ڈس آرڈر, تو پھر تو ظاہر ہے چائنا نے اس پہ پہلے سے بہت سارے اپنے تحفظات جو ہیں ان کا اظہار کیا ہے. اسی لیے جو ہے دیکھیے چائنا کی جو ایسپائریشن ہے کہ پھر آلٹرنیٹو ورلڈ آرڈر ہونا چاہیے, لیکن اس آلٹرنیٹو ورلڈ آرڈر میں جو ایمرجنگ کچھ سپر پاورز ہیں ان کا بھی عمل دخل ہونا چاہیے, لیکن یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے انڈر رہتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یو ایس اے کی جو ان اے وے جو اس طرح کی پالیسیز جس میں وہ یونائٹڈ نیشن کو بھی اگنور کر دیتا ہے, جس میں وہ انٹرنیشنل نارمز کو اگنور کر دیتا ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ دیکھیے یہ اب پہلے یہ چائنا کیونکہ بہت ہی وہ لوگ اپنی چیزوں کو وربلائز نہیں کرتے, بہت کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بنتے, ایک بہت ہی پرزرورنس کے ساتھ اور ایک بہت ہی میچور فارن پالیسی ہے جو کہ ان کے کلچر کا ہے.